बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान। एमजे टीवी आप इनका देखते होंगे। एमजे टीवी मेरी नज़र में डिजिटल मीडिया में एक नया नाम ऐसा है कि जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया की स्पेस जो है वो ली है। इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको इतनी तफसील के साथ एनालिसिस या जो ख़बरें नहीं मिलती होंगी जो एमजे टीवी पर मिलती हैं, और मतीउल्लाह जान डे वन से उसको जो है वो चला रहे हैं। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे मतीउल्लाह जान साहब से। एक परसों जो एक इंसिडेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद कल फवाद चौधरी जो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जहाँ पे सहाफ़ी बैठते हैं वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे बात क्या हुई थी, एक तो इससे मुतल्लिक बात करेंगे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में कल जो बड़ा एक तारीख़ी फ़ैसला आया है उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो जो इंसिडेंट है उससे मुतल्लिक जो परसों हुआ और कल जो मामला हुआ उससे मुतल्लिक थोड़ा सा आप बताइएगा तफसीलात में। जी साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बड़ी जल्दी प्रोग्रेस किया है। जहाँ तक फवाद चौधरी वाला मामला है, मेरे ख्याल में वो मामला तो अब ख़त्म हो गया है, कल ही ख़त्म हो गया। उनके भाई फैसल चौधरी ने भी टेलीफोन किया और फवाद चौधरी ख़ुद भी कल प्रेस कॉर्नर में ख़ुद मिलने के लिए आए। तो वो मामला तो अब ख़त्म हो गया। सहाफ़ी के लिए हर रोज़ एक नया रोज़ होता है, नया सियासतदान होता है, नया वज़ीर होता है, नई कहानियाँ, नए सवाल होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सहाफ़ी तो वैसे भी ज़्यादा देर किसी से नाराज़ रहना या नाराज़ करना किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो मामला तो ख़त्म हो गया। जहाँ तक फैक्ट्स का बात है, वो यही बेसिकली असद उमर साहब बोल रहे थे और 6-7 मिनट वो बोले, हमने इंतज़ार किया। फिर जब बोल चुके तो मैंने एक सवाल किया उनसे फ़रा के बारे में। तो फवाद चौधरी साहब भी साथ खड़े थे, तो शायद उनको वो सवाल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, अभी पहले मैं बोलूँगा तो फिर ये सवाल जवाब होगा। तो उस पर थोड़ी तकरार हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी सख्त, मतलब आपका जो सवाल था वो बुनियादी तौर पर असद उमर साहब से था, लेकिन बाद में ये फवाद चौधरी मैंने असद उमर साहब ने जब ख़त्म किया तो मैंने उनसे सवाल किया, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं, पहले मैं भी बोलूँगा और उसके बाद। तो फिर असद उमर साहब ने भी कहा कि नहीं, फवाद चौधरी बोलेंगे। तो मैं काफ़ी देर क्योंकि वेट करता रहा, पूरा सुना असद उमर को। तो ये बारह वो फिर तलखी हुई, जो भी हुआ। फिर मेरी तरफ से भी थोड़ा गुस्सा हुआ। मेरे ख्याल में मैं इस तरह कभी हुआ नहीं है, पहली दफ़ा। बिल्कुल, हम भी मतलब देख रहे थे कि इस तरह का आपको देखा नहीं कभी इस तरह। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन इस तरह गुस्से होना। अभी वो कैमरे के ऊपर अगर मेरे साथ खड़े होते, जैसे बहुत से दोस्त 1-on-1 जब इंटरव्यू हो रहा था, तो किसी की सख्त ज़ुबान पर भी आप मुस्करा के उसको टाल जाते हैं। मगर वो 26-27 कैमरों पर लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, तो शायद इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान था। मैं कहा ये तो वन साइडेड होगा और ये क्लिप निकाल के फवाद चौधरी साहब का, तो फिर शाम को फिर वही ट्रोलिंग होगी। तो इस वजह से मुझे फिर इंटरप्ट करना पड़ा, और मुझे अफसोस है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ऐसा करना पड़ा। मगर ये मामला सिर्फ मेरी इज़्ज़त का नहीं था, ये मेरे प्रोफेशन से भी रिलेटेड था। तो वो लैंग्वेज ऐसी थी कि जिससे सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बल्कि सहाफ़ियों के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। बहरहाल ये मामला अब ख़त्म हो गया है, और फवाद चौधरी साहब ने भी फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा किया है, और उसके लिए मैं उनका भी मशकूर हूँ। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तो रोज़ होती रहती हैं, और मेरे ख्याल में इनको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। जब तक हम ऐसी गलतियों से, चीज़ों से सीखते हैं, सहाफ़ी भी और सियासतदान भी, तो मेरे ख्याल में मामलात जो हैं उसी वक्त ख़त्म हो जाएँ तो बेहतर होता है। बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। बल्कि मैंने कोई 1-2 ट्वीट्स भी की थी, तो उसके मतलब उसमें जो कमेंट्स थे लोगों के कोई अच्छे नहीं थे। मेरा ये ख्याल है कि आप अपने व्यूज़ जो है वो दे सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय भी कर सकते हैं, लेकिन गालम गलोच जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। मतीउल्लाह जान साहब, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मतीउल्लाह जान साहब से जब मेरी बात हुई थी, तो अगरचे ये कहेंगे कि अब इनके मुंह पे कोई तारीफ़ करना जो बनता नहीं, तो जब ये बताते हैं कि 99 में इन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की और कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे 95 में, तो हमारे लिए भी ये एक उस्ताद की तरह है और हमने बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कभी इनको ये पाया हो कि वो कुछ चीज़ अगर पूछनी है तो उनके अंदर कोई गुरूर, तकब्बुर, कोई ये चीज़ है ही नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सर, कि कल जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, 5 रोज़ पहले जब संडे को ये शुरू हुआ मामला, कल तक आया, बेंच बना। अमूमी तौर पर एक परसेप्शन बनती है, आपकी भी बनती है, या अमूमी कोर्ट रिपोर्टर्स भी बना लेते हैं कि इस बेंच से ये फ़ैसला आएगा। तो कल जो फ़ैसला था उसमें और बेंच की तश्कील या प्रोसीडिंग्स में आप क्या महसूस कर रहे थे, कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन थी या है?
مختصر اگر کہیں تو وہ جو انگریزی کی کہاوت ہے نا، جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن، کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. تو اس کیس میں یہ کہوں گا کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا مگر ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. اب وہ ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بینچ کی جو فارمیشن ہے، جو بینچ بنایا گیا، یہ انتہائی اہم معاملہ تھا. یہ بہت بڑا حملہ ہوا تھا آئین کے اوپر، اور یہ بجا ایک مطالبہ تھا وکلا تنظیموں کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی کہ اس کے اوپر فل کورٹ، یعنی تمام سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں. اور مطلب ایک آپ نے ایک آئینی عمل تھا، اس کو ایسے روک دیا. ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی، اور پھر اس میں اتنے سنگین الزامات آدھی پارلیمنٹ کو غدار قرار دے کے وہ کیا گیا. اور پھر وزیر اعظم نے موقع سے فائدہ اٹھایا جب عدم اعتماد کی تحریک ختم ہو گئی، جس کے دوران آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، تو وہ تحریک ختم کروا کے پھر چند لمحوں بعد اسمبلیاں توڑی بھی گئی. پہلے سے ریکارڈڈ ویڈیو تھی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے بھی جو رولنگ پڑھی وہ بھی تحریر شدہ تھی آلریڈی. اور وہ تحریر پڑھ کے اینڈ پہ انہوں نے اپنا لینے کی بجائے اسپیکر کا لے لیا، اسد کیسر کا. تو یوں لگ رہا تھا کہ جب سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک بجا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، تو فل کورٹ نہیں بنی. پھر جو بینچ بنا اس کے اندر جن معزز ججوں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس کے ساتھ، اور گھر پہ ملاقات بھی ہوئی تھی، 6-7 ججز سے. ان میں سے ججز کو کرنے کی بجائے ان ججز کو بینچ میں شامل کیا گیا جو ذرائع کے مطابق جنہوں نے سو موٹو لینے کی مخالفت کی تھی. تو بہرحال اس کے اندر ہونے چاہیے تھے سینئر سو موٹو لینے کی بھی مخالفت ہوئی تھی کوئی؟ جی اس کی مخالفت بھی ہوئی تھی جو ذرائع بتاتے ہیں ہمیں، مگر ان 2 ججوں کو بھی بینچ پہ شامل کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ بینچ کی بنانا جو ہے چیف جسٹس کا اختیار ہے، مگر یہ اختیار جو ہے ہمیشہ سے متنازع رہے گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ اختیار ابھی تک استعمال کیا گیا اور ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہ تنازع اپنی جگہ پہ رہے گا، چاہے فیصلے اچھے ہوں یا برے. لیکن جو عمل ہے جسٹس کا اور جو نظر آنا چاہیے انصاف ہوتا، جب تک وہ متنازع رہے گا تو اگر آپ انصاف کریں گے بھی یا فیصلہ اچھا بھی ہوگا آئین اور جمہوریت کے لیے بھی، تب بھی وہ اصل تنازع جو ہے کہ وہ جو عمل ہے، جس عمل کے ذریعے آپ نے اچھے فیصلے تک پہنچے ہیں، وہ عمل شفاف نہیں ہوگا جب تک یہ بینچ بنانے کے اختیارات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک سو موٹو لینے کا جو چیف جسٹس کا سول اتھارٹی قرار دیا گیا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو فیصلہ بہت اچھا تھا، اور میرے خیال میں آئین اور جمہوریت کی یہ فتح ہے. اور یہ فیصلہ صرف یہ تھا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے. اسمبلی ظاہری بات ہے جب رولنگ ہی غیر آئینی ہوگی، عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی طور پہ ختم کیا گیا، تو آبویسلی پھر جو اسمبلی تعلیل کرنے کا وزیر اعظم کا مشورہ تھا یا صدر کا حکم تھا وہ بھی غیر آئینی ہونا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی کچھ رائے ضرور دیتی کہ یہ کتنا سنگین جرم کیا ڈپٹی اسپیکر نے یا وزیر اعظم نے. ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلے میں کچھ آئے، مگر یقینی طور پہ ایک بہت بڑی فتح تھی. اور بات صرف اتنی سی تھی کہ اس کو اگر بر وقت کیا جاتا تو اور بھی اچھا ہوتا. یعنی کہ اتنا طول دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی اور حکمران جماعت کا ایک خاص ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ عدالت میں کیس لا کے اس کو میڈیا ٹرائل کا ایک بنیاد بناتے ہیں، اور پھر میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، چاہے وہ اٹارنی جنرل کے آرگومنٹس ہوں سیاستدانوں کے خلاف سینٹ کی خفیہ ووٹنگ والے کیس میں، چاہے وہ ڈاکٹر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہو اور ان کے وکلا کے دلائل ہوں ان کی پوری فیملی کے بارے میں، تو وہ سب میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ. تو میرے خیال میں اتنا طول نہیں دینا چاہیے ایسی پروسیڈنگس. ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کو اس فیصلے کا ٹرننگ پوائنٹ کیا لگتا ہے؟ مطلب بطور کورٹ رپورٹر آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ کل جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو تقریباً اینڈ کا اگر ہاف آور کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی شہباز شریف نے جب بات کی کہ ریورس کیا جائے ہر چیز کو، مطلب اسمبلی بحال کی جائے اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسی طرح پیش ہو اور سارا اس کا پروسیس ہونا چاہیے، تو وہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس یہ تھے کہ یہ 184(3) کے تحت ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے نیشنل انٹرسٹ کی بھی انہوں نے بات کی، پبلک انٹرسٹ کی بھی بات کی، وہ بھی دیکھنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جو ججمنٹ سنائی جانی تھی وہ غیر متوقع تھا ان کا سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچنا، تو کیا آپ کو لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا ہوگا؟ بظاہر تو جب پروسیڈنگ ختم ہوئی یہ لگ رہا تھا کہ وہ تو غلط ہے، لیکن باقی کیسے اب آگے چلنا ہے، کوئی وے آؤٹ، کوئی نظریہ ضرورت، کوئی چیز جو ہے وہ
ثاقب، ہم کورٹ رپورٹرز کے لیے بھی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کمرہ عدالت میں جس قسم کے ریمارکس سننے کو مل رہے تھے معزز ججز صاحبان کی طرف سے، اور ان کے سامنے بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان جو تھے ایک سائل کی طرح کھڑے تھے اور ججز کی طرف سے جس سیاسی نوعیت کے سوالات پوچھے جا رہے تھے اور ریمارکس دیے جا رہے تھے، وہ میرے خیال میں بڑی حیران کن بات تھی۔ سپریم کورٹ کے ججز کو، سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ تو آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے، آپ آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے، یا آپ لوگ تو کولیشن جماتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل ملا کے اقتدار کے لیے حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہ ججز کا یہ کام نہیں ہے سوال کرنا۔ ججز نے جب یہ زبانی کہہ دیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غلط تھی اور غیر آئینی تھی، تو اس کے بعد پھر قدرتی طور پہ اس رولنگ کی بنیاد پہ جو اسمبلیاں توڑی گئی تو پھر وہ اسمبلیاں بھی غیر آئینی تھیں۔ مگر یہ کہنا کہ ہم نے قومی مفاد میں فیصلہ کرنا ہے، ہم نے سو موٹو اختیار استعمال کیا ہے، ہم جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کریں گے، تو تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید اسپیکر کی رولنگ تو ختم ہو جائے گی اور اپوزیشن پہ لگے ہوئے الزامات بھی وہ ختم کر کے بڑا احسان کیا جائے گا اپوزیشن پہ، مگر اسمبلی بحال نہیں ہوگی اور الیکشن ہو جائیں گے 3 مہینے کے اندر۔ تو یہ چیز کو بطور کورٹ رپورٹر بھی ہمارے لیے بڑی افسوسناک تھی اور حیران کن تھی، اور یوں لگ رہا بلکہ انہوں نے کچھ سیاسی چیزیں بھی ڈسکس بھی کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ تو ایک المیہ ہے نا ہمارا کہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے اسموکنگ کینز اور لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ججز کا بھی وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر سیاسی بات کرتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں اور بیچ میں کہہ دیتے ہیں اسموکنگ کینز، میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی ایک سٹائل بن چکا ہے اب ہمارا۔ اب عملی طور پہ دیکھیں تو کل جو کچھ بھی ہوا، اب یہ کہنا کہ ہم الیکشنز کب تک ہو سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھنا، یہ سوال کرنا کہ آپ کب تک الیکشن کرا سکتے ہیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز کو تو یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نیت ان کی پوری تھی کہ الیکشن کرا دیا جائے، عمران خان صاحب کے جو مطالبہ ہے اس کو بھی مان لیا جائے، اور اپوزیشن کے لیے تو شاید ان کے نزدیک یہی ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے اوپر جو غداری کے گندے الزامات لگے ہیں وہ اگر داغ دھو دیں تو بس ہماری بڑی مہربانی ہوگی، جیسے وہ واقعی کوئی چور ہے اور چوری کا پرچہ جو ہے منسوخ کر دیا جائے تو بس باقی جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی وہ بھول جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے خلاف تو بڑے سنگین الزامات ہیں، آپ نے وہ بھی وضاحت دینا ہے، اور بڑا غصہ بھی کیا چیف جسٹس نے۔ تو لگ یہی رہا تھا کہ وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ پریشر میں ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف والے وزراء اور اراکین جو ہیں دھمکیاں بھی لگا رہے تھے کہ پتہ نہیں آگ لگ جائے گی، ملک میں انتشار ہو جائے گا، تو یوں لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ بڑے دباؤ میں ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو بلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی نیت تھی کہ وہ الیکشن کرا دیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے الیکشن کمیشن کا کہ اس نے سپریم کورٹ کا فیصلہ لکھ کے دے دیا اور کہہ دیا کہ ہم جو ہے 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے، تو اس وجہ سے وہ معاملہ رک گیا۔ مگر بہرحال جس وجہ سے بھی یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے آخری سوال کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ جس طرح ماضی میں اس طرح اس کو استعمال کیا جاتا رہا، اب کی بار اس کو استعمال نہیں کیا گیا، اب ہم یہ سمجھیں کہ اب جوڈیشری جو ہے ایک بڑے رائٹ ٹریک پہ جائے گی، یا یہ ہے کہ جب وہ رات کو بلکہ کوئی احمد نورانی صاحب کی ٹویٹس میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قبل از وقت ہیں بہت ساری چیزیں، تو بہت سارے پاس میں بھی ہم نے ماضی میں جب افتخار چودھری بحال ہوئے اور بہت ساری ایسی موومنٹس میں ایسے فیصلے آئے جن میں مطلب بہت رول آف لا کی بھی بات کی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب وہ ایک وکلا بحالی جو تحریک تھی، عدلیہ بحالی تحریک، تو اس میں بھی بڑا جشن منایا گیا، لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے رجوع کیا کہ ہم غلط تھے اس میں اور یہ وہ چیزیں، تو ایسی کوئی سچویشن تو آپ کو نظر نہیں۔ ایک اور اسی کے ساتھ میں سوال کروں گا، یہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا تھا قاسم سوری نے، ڈپٹی جو اسپیکر تھے، اس میں انہوں نے انٹرفیئر کیا، آرٹیکل وہ جو 69 ہے اس میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب فیوچر میں کوئی ایسی سچویشن بنے، کل پی ٹی آئی یا جو مخالف جماعت ہے کوئی ایسی سچویشن بنے جو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو ملتا جلتا، تو وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کہے کہ جی ہم اب کریں گے، تو اب جو وہ جو پاور اختیارات کی جو تقسیم ہے کل اس کی بات بھی ہوئی، تو وہ ہرٹ تو نہیں ہوگی؟ یہ 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے نظریہ ضرورت دفن ہو گیا؟ دیکھیں، میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر ہوتا نظر آ رہا ہو نا اور پھر اینڈ پہ ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نظریہ ضرورت نہیں تھا، کیونکہ ہم تو تھرو آؤٹ دا پروسیس ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا تھا۔
اور اچانک اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر ڈاؤٹ پھر بھی رہتا ہے کہ تھرو آؤٹ دی آرگومنٹس اور سماعت کے دوران نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ انصاف ہوگا, آخر میں ججمنٹ آ گئی. لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ بھی کسی نظر ضرورت کے تحت ہی انصاف دیا گیا ہے. تو کبھی کبھی انصاف بھی نظر ضرورت کے ساتھ دیا جاتا ہے, خاص طور پہ جب وہ انصاف سے پہلے کے عمل میں وہ انصاف ہوتا نظر نہ آ رہا ہو. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا. یہ فیصلہ بھی جو ہے نظریہ ضرورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک نظریہ ضرورت تھا عسکری, اور یہ شاید ایک سویلین نظریہ ضرورت تھا جس میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. تو یہ بھی ایک مجبوری کے عالم میں ان کو مکمل انصاف کرنا پڑا. تو یہ بات. دوسری بات کہ مستقبل میں اس فیصلے سے کیا پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے یا نہیں, اور آئندہ بھی جو عدالتیں ہیں اب زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کریں گی یا نہیں. میرے خیال میں یہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کو واضح کرنا ہوگا. اور آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی. مگر یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو براہ راست آئین کے ساتھ جڑا تھا, اور آئین کے اندر جو چیزیں لکھ دی گئی ہوتی ہیں تو تمام ججز بھی آئین کا دفاع کرنے کے حلف اٹھاتے ہیں, اس کا پابند ہوتے ہیں. تو جو چیزیں آئین میں نہیں لکھی ہوتی جو پارلیمنٹ کے قواعد میں لکھی ہوئی ہیں, تو پارلیمنٹ کے قواعد کے حوالے سے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جب اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تو اس میں تو سپریم کورٹ مداخلہ نہیں کر سکتی. لیکن جو آئین میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ موشن آئے گی عدم اعتماد کی, 20% کے ساتھ اس کو اجازت ملے گی اور میجارٹی آف دا ہاؤس کے ساتھ وہ منظور ہوگی اور پھر وہ پرائم منسٹر ہٹ جائے گا, یہ چیزیں آئین میں لکھی ہیں. تو اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو یقینی طور پہ سپریم کورٹ آئندہ بھی مداخلت کرے گی. اور جہاں تک اندرونی معاملات ہیں پارلیمنٹ کے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. اور اسی طرح میرے خیال میں جو عدالت کے معاملات ہیں ججز کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس کر سکتے. تو یہ میوچل جو ہے آئینی اور اخلاقی جو رسپیکٹ ہے یہ برقرار رہے گی تو ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. مگر یہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ مزید وضاحت ہو جائے گی, اور یہ پہلی بار میرے خیال میں ایسا ہوگا کہ یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائے گی. بہت شکریہ سر. ناظرین, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اب کل سے بلکہ جب سے فیصلہ آیا ہے اس کا عمل درآمد شروع ہو گیا کہ جو کابینہ تھی وہ بحال کر دی گئی ہے, اور لیکن کل 10 بجے اجلاس بلایا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے, اور وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک سارا جو پروسیس ہوگا, اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہوگا اور سارا. اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی مہمان ہے, اور ان کی جانب سے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان کا بھی انتظار ہے 24 گھنٹے میں وہ کیا کرتے ہیں. 24 گھنٹے بھی آج شام تک جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ جو مختلف آسپیکٹس تھے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ان پہ آپ کو بتایا جائے, اور خاص طور پر مطیع اللہ جان صاحب کا جو تجزیہ ہے اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے. تو ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.